अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सादिया, क्या तुमने खाना बना लिया? जी अम्मा जान, बना दिया है। चावल को दम पर लगाया हुआ है, थोड़ी देर तक ये भी तैयार हो जाएंगे। उसने किचन से ही आवाज़ दी। उस वक्त वो पसीने में शराबूर थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। आज उसे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। आज ये सारी तैयारियां वो अपने होने वाले शौहर के लिए कर रही थी, जो 5 साल के बाद मुल्क वापस आ रहा था। वही जानती थी कि ये वक्त उसने कितनी मुश्किल से काटा था। एक एक लम्हा वो उसे याद करती रहती थी और उससे बात करने के लिए तरसती रहती थी। लेकिन उसका शौहर हमेशा ही ये कहकर राब्ता ख़त्म कर देता था कि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो उसे कहता था कि हम लोग मैच्योर हो गए हैं, हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। अगर हम टाइम एक दूसरे के सर पर सवार रहेंगे तो ये भी मुमकिन है कि एक दूसरे के दरमियान जितनी भी मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए। सादिया को अपने मंगेतर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब वो अपनी दोस्तों से इस बारे में बात करती तो उसकी दोस्तें उसका मजाक बनाती और उसे कहती कि साफ जाहिर है तुम्हारा मंगेतर तुम में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि जिस औरत से मर्द मोहब्बत करता है वो उस औरत के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसे तुम्हारी ज़ात से वाकई दिलचस्पी होती तो वो तुम्हें दिन रात मैसेज करता, तुमसे तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता। अपने दोस्तों की बातें सुनकर वो परेशान हो जाती थी। कभी कभार तो वो सारी रात इसी बारे में ही सोचती रहती थी और रोती रहती थी, और फिर चंद ही दिनों के बाद वो दोबारा से संभल जाती और ख़ुद से वादा करती थी कि दोबारा कभी भी दिलावर से रब्ता नहीं करेगी। लेकिन 2 दिन गुजरते थे, उसकी कॉल आती थी और वो दोबारा से मोम हो जाती थी। कोमल बेगम किचन में गईं और सादिया का हुलिया देखकर कहने लगीं, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में दिलावर आने वाला होगा। तुम्हें पता भी है कि उसे सजी संवरी लड़कियां पसंद हैं। वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो गुस्सा करेगा। अपनी खाला जान की बात सुनकर वो मिन मनाने लगी और कहने लगी, जी बस मैं तैयार होने के लिए ही जा रही थी। उसके साथ ही वो अपने कमरे की तरफ भागी। उसने काले रंग का लिबास पहना और फ्रेश होने के बाद लिबास तब्दील कर लिया। एक नज़र खुद को शीशे में देखा तो देखती ही रह गई। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। काले लिबास में उसकी सफ़ेद रंगत चमक रही थी। उसके बाद उसने आंखों में सुरमा डाला और होंठों पे हल्की से लिपस्टिक लगा दी। बस इतनी ही उसकी तैयारी होती थी। इसी दौरान अदनान भी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। अपनी होने वाली भाभी को जब उसने तैयार होते देखा तो वो मुस्कुराने लगा और उसे तंग करते हुए कहने लगा, वाह, आज तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तुम खामोश हो जाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ। उसने अदनान को डांटते हुए कहा। बाज़ौक़ात उसकी हरकतें देखकर सादिया को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो इजाज़त लिए बगैर ही कमरे के अंदर दाखिल हो जाता था। अभी भी सादिया अपने ही ध्यान में मगन थी और वो उसके कमरे में आ धमका था। मत भूलें कि जिसके आने से आप खुश हो रही हैं, मैं उसी शख्स का भाई हूँ। अगर मैंने भाई से आपकी शिकायत लगा दी तो आपके लिए ही मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर आपने मेरे भाई को खुश रखना है तो इसके साथ साथ आपको मेरी खुशी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसने पुराना हरबा इस्तेमाल किया और अपनी मासूम सी भाभी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, अब ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? दरअसल मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि भाई लेट हो गए हैं। अब वो शाम के वक्त नहीं आ रहे, बल्कि रात के वक्त ही आ पाएंगे। इसलिए आप अपनी ये तैयारी दोबारा से ज़ाया कर दें। शाम तक वैसे भी आपका काजल फैल जाएगा और लिपस्टिक भी ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। हमेशा ऐसा ही होता था। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि उसकी खुशी मलिया मेट हो जाती थी। इस वक्त का उसने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था। पिछली सारी रात वो इसी खुशी की वजह से सो नहीं पाई थी।
کہ دن کے 12 بجے اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوئی تھی اور اب ٹائم دوبارہ سے بڑھ گیا تھا۔ اب اسے رات تک کا انتظار کرنا تھا۔ کومل بیگم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور اسے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا وہ لیٹ ہو گیا ہے، لیکن تم ٹینشن مت لو، ٹائم بہت جلد ہی گزر جائے گا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ کتنا جلدی ٹائم گزرتا ہے۔ خیر، اس نے دوبارہ سے لباس تبدیل کر لیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ شور کی آواز پر کھلی۔ وہ گھبرا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ باہر سے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے تو اسے اپنے ہوش و حواس میں آنے میں لگے۔ ان سب آوازوں میں صرف ایک ہی آواز تھی جسے سن کر وہ چونک گئی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے محبوب ترین انسان کی تھی، جو اتنے عرصے کے بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں جبکہ اس کے چہرے کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کاجل پھیلا ہوا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ دلاور کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو یقیناً اسے دیکھ کر ہی اس پر برے جملے کس رہا تھا۔ دلاور نے اپنی ماں کو کہا، میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ ذرا اس لڑکی کو دیکھیے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی طرف متوجہ کر سکے۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اسے دیکھ کر ساری دنیا میرا مذاق بنائے؟ اب مجھے یورپ کی نیشنلٹی مل گئی ہے، میں بہت جلد دوبارہ وہاں پر چلا جاؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ بے یقینی سے عدنان اور کومل بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جو اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب اس کی نظر دلاور کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی، اسے لگا کہ اس کی سانس رکنے لگی ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت انگریز لڑکی تھی جو آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے دلاور سے پوچھا تھا، یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ دلاور مسکرانے لگا۔ اس نے انگریز لڑکی کے گرد اپنی بازو رکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اب یہ اس گھر کی بہو بن کر رہے گی۔ جب تک میں پاکستان میں ہوں تب تک یہ بھی پاکستان میں رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے اور کوئی بھی اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے میرے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی تو میں اسے اس گھر سے نکال دوں گا۔ کومل بیگم کافی دیر خاموش کھڑی تھی اور اپنے بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے بیٹے کو یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کی ماں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا ہے اور انہیں اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ جب کومل بیگم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئیں اور جب وہ سکتے کی کیفیت سے نکلیں، بے ساختہ انہوں نے قدم اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیے۔ دلاور سمجھ رہا تھا کہ اب وہ اسے اپنے گلے سے لگائیں گی، اس کے ماتھے پر پیار دیں گی اور اسے کہیں گی، بیٹا تمہارا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ وہ سینہ تان کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کومل بیگم نے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور وہ ایک تھپڑ نہیں تھا بلکہ لگاتار 6 تھپڑ تھے جو انہوں نے اس کی روح پر لگائے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ یقیناً اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ کومل بیگم نے اس کا گریبان پکڑا اور اس پر چیختے ہوئے کہنے لگی، تم کتنے بدبخت اور ذلیل انسان ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گر جاؤ گے۔ تمہیں میں نے پہلے دن سمجھایا تھا کہ تمہاری شادی میں اس سے کروں گی۔ انہوں نے سعدیہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، مگر تم ایک انگریزنی کو اپنے ساتھ لے کر چلے آئے ہو۔ تم کیا کسی کو اس گھر سے نکالو گے؟ میں تمہیں آج اس گھر سے نکالتی ہوں۔ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔
تم میرے بیٹے نہیں ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دلاور کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ جلدی سے آگے کی طرف بڑھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں۔ ایک پرائی لڑکی کی خاطر آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتی۔ تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے، اور جس کو تم پرائی کہہ رہے ہو وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی رہی جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا ان دنوں میری طبیعت کتنی خراب تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے تمہاری منتیں کی تھیں کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن تم نے اپنے شوق پورے کرنے تھے۔ تم نے میری ایک بھی نہیں سنی اور تنہا چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اس نے انگریزنی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک نظر سعدیہ کو غصے سے گھورا تھا، جیسے اسے دھمکی دی ہو کہ میں بہت جلد اس سب کا بدلہ لوں گا۔ سعدیہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کومل بیگم تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی بھانجی کے پاس گئے۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم شکر کرو کہ ایک ذلیل انسان سے تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا کہ تم اس کی بیوی بنو۔ مجھے یقین ہے تمہیں بہت اچھا شخص ملے گا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اپنی خالہ کو کہا، خالہ جان، مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے۔ آپ جانتی ہیں میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے۔ ان 5 سالوں میں نے اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میری سہیلیاں مجھے کہتی تھیں کہ جب ہم اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور شخص کو دیکھتے ہیں تو محبت میں شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنا قبلہ ایک ہی رکھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے مجھے دھتکار دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت بہت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے 5 سالوں کا انتظار ضائع گیا تھا۔ اس کے 5 سالوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ عدنان جو کہ قریب ہی کھڑا تھا، خاموشی سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا، وہ جس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن اس لڑکی نے کبھی بھی اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اس کی پکی اور اچھی سہیلی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے بھائی کے فلیٹ کی طرف تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے بھائی کے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے وہ اسے وہیں پر مل گیا۔ عدنان کو دیکھ کر دلاور بے چین ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسری طرف عدنان نے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو واپس بھیج دو اور باجی سے شادی کر لو۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر تو ہے؟ اس نے اپنے بھائی پر چلاتے ہوئے کہا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، میری وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اب میں اسے کیسے واپس بھیج سکتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر عدنان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھائی زیادتی کا تو آپ نام ہی نہ لیں، کیونکہ ایک معصوم لڑکی کا دل آپ بہت بری طرح سے توڑ چکے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، اس کی ایک بھی بد دعا لگ گئی تو آپ بری طرح سے تباہ ہو جائیں گے۔ دلاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کسی طرح کی بد دعاؤں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے اسے پہلے بھی یہ احساس دلایا تھا کہ مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہوئی تو اس میں ساری کی ساری اس کی غلطی ہے۔ اب ایک بار بھی عدنان نے دلاور کو کہا
کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے احساس نہ دلائیں بلکہ دو ٹوک انداز میں اسے بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر آپ اماں کو بھی ایک بار اس چیز کے بارے میں بتا دیتے تو بات اتنی آگے تک نہ جاتی۔ دونوں بھائی اس وقت بہت بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ جینیفر جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی، اب اسے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور عدنان کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ وہ بھی خاموشی سے واپس آ گیا کیونکہ بحث کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا بھائی اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ اس کی اپنے بھائی سے لڑائی ہوئی تھی، بلکہ اس وجہ سے تھے کہ اس کی سب سے پسندیدہ شخصیت کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ گھر واپس جائے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ پیاری لڑکی کھڑی نہیں ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ نہیں دیکھ پائے گا۔ تھک ہار کر وہ وہیں بینچ پر ہی بیٹھ گیا۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں کہ وہ لڑکی دوبارہ سے خوش رہنے لگے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک بزرگ کی آواز سنائی دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ کب اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ حیرانگی سے اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر سفید داڑھی والا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بزرگ اسے کہنے لگا کہ تم اس کی زندگی میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اسے کہا، وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، 5 سال بڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، محبت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ زوجائیں بھی تو ان سے بڑی تھیں، لیکن ان میں محبت تھی۔ اگر تم واقعی اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی دوسرا مرد اسے وہ خوشی نہیں دے سکتا جس خوشی کی وہ حقدار ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خود اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ بزرگ کی بات سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک فرق پڑا تھا کہ اس کی سوچ کو ایک نئی راہ مل گئی تھی۔ وہ جب گھر واپس آیا تو بہت چپ چاپ تھا۔ اس کی ماں پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، کیا کچھ بنا ہے؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کومل بیگم کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ سعدیہ کی حالت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوتا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا اس میں قصور صرف اور صرف ان کا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا سعدیہ میں دلچسپی نہیں لیتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر اس معصوم سی لڑکی کو مسلط کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس معصوم سی لڑکی کے دل میں بھی یہ بات ڈالی کہ اس کی شادی صرف اور صرف دلاور سے ہوگی۔ ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ان کی سانسیں بہت ہی اٹک اٹک کر چل رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ عدنان اور سعدیہ دونوں ہی ان کے قریب بیٹھے روئے چلے جا رہے تھے۔ سعدیہ بیچاری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہت پہلے ہی وہ اپنے والدین کو کھو چکی تھی، لیکن اب وہ اپنی پیاری خالہ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ عورت اس کی زندگی سے چلی گئی تو اس کے لیے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑا اور بے بسی سے کہنے لگی، مجھ پر رحم کریں، مجھ پر احسان کریں، میری زندگی میں رہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اٹکتے ہوئے کہا، تم مجھ پر ایک احسان کر دو اور میری بات مان لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اپنی موت کا ذکر مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے اپنی خالہ کی بات سنی تو حیرانگی سے وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ وہ اس سے اس طرح کی پیشکش کریں گی؟ بے یقینی تھی۔ اس نے عدنان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ خود سعدیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کومل بیگم نے اسے کہا کہ وہ ان کے سامنے ابھی عدنان سے نکاح کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ خالہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ عدنان مولوی کو لے آیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، جبکہ سعدیہ کی عمر 25 سال تھی، اور یہی چیز اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک معصوم سے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کی خالہ کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ 3 دن کے اندر اندر وہ دوبارہ سے صحت یاب ہو گئی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر عدنان کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اس معصوم سے لڑکے سے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ عدنان خود بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن پہلے بزرگ کی سنی ہوئی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس سب سے اسے دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ چلو اس کے اندر کہیں دل میں جو بات چھپی ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ مگر اب اس لڑکی کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ جب بھی اسے کہتی تھی اپنا چھوٹا بھائی ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور وہ اسے باجی کہہ کر پکارتا تھا۔ ابھی بھی وہ باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مریض کو ڈسچارج کر دیں گے۔ اچانک ہی وہ وہاں پر گیا اور سعدیہ کو دیکھ کے کہنے لگا، سعدیہ باجی، کیا ڈاکٹر نے رپورٹس دے دی؟ یہ آواز سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی عدنان کھڑا تھا۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ نظر چرانے لگا اور اس سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر سعدیہ نے اسے تسلی دی اور کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی کچھ دنوں پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ ہم نے مجبوری میں کیا ہے، اس میں ہم دونوں کی ہی مرضی شامل نہیں تھی، اسی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک رپورٹس کا سوال ہے تو رپورٹس مجھے مل گئی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں گھر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے خاموشی سے بیٹھ گئے، جبکہ عدنان اس کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سن کر افسوس ہوا تھا۔ شاید وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ سعدیہ اس سے محبت کا اظہار کرے گی۔ اگر ایسا تھا تو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ جب خالہ جان گھر پر چلی گئیں تو وہ حد سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی۔ اب وہ ان کے سامنے اداس نہیں رہتی تھی، بلکہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی۔ ایک دن وہ ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ خالہ جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بہت تکلیف میں مبتلا ہو، تم جان بوجھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ میں تمہارے اندر سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اسے سمجھانے لگی اور کہنے لگی، یوں اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ انسان کی زندگی میں اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسان کو چاہیے وہ ڈٹ کر ان آزمائشوں کا سامنا کرے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک گھٹیا انسان تمہاری زندگی سے نکل گیا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ بلا شبہ اس انسان کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے گھٹیا لفظ نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل دکھتا تھا، مگر وہ اپنی خالہ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کی خالہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بیٹا، اب تمہیں قسمت نے ایک اور موقع دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ عدنان بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں نے اس کی نظر میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ اس نے اپنی خالہ کا ہاتھ یکدم ہی چھوڑ دیا اور بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ نکاح صرف اور صرف میں نے مجبوری میں کیا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی خالہ کی تھی۔ انہوں نے کہا، سعدیہ، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ میرا چھوٹا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا، وہ تمہیں وہ محبت دے گا جس کے تم حقدار ہو۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ سعدیہ نے اپنی خالہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنے پر مجبور کریں گی تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب کی بار کومل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہنے لگی، یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سعدیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے کمرے میں جا کر رہنا شروع کر دے۔ شام کے وقت وہ خود بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے سعدیہ کے کمرے سے اس کی چیزیں اٹھا کر عدنان کے کمرے میں رکھ دی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو کافی تھک چکا تھا، سیدھا کمرے میں گیا، مگر وہاں پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کی زوجہ محترمہ پہلے ہی اس کے کمرے میں موجود ہوں گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر سعدیہ نے غصے سے اس کے چہرے کو گھورا اور کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے اماں کے کہنے پر کیا ہے۔ ارے نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ اس کا دل اس وقت اچھل کود میں مصروف تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ اس وقت وہ سعدیہ کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد وہ باہر آیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، زوجہ محترمہ، اگر آپ مجھے اسی طرح سے دیکھتی رہیں گی تو ہو سکتا ہے میں اپنا ارادہ تبدیل کر لوں۔ اس نے معنی خیز انداز میں یہ بات کی تھی۔ اس کا بدلتا ہوا لہجہ دیکھ کر سعدیہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اب وہ اسے اپنے سے 5 سال چھوٹا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے اپنا شوہر معلوم ہو رہا تھا۔ فضول باتیں مت کیا کرو، اور جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو جا کر خود گرم کر لو۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو تمہیں کھانا گرم کر کے دوں۔ اس کی غلطی تھی کہ اس نے یہ بات اونچی آواز میں کہہ دی تھی۔ اس کی بدقسمتی بھی تھی کہ اسی وقت کومل بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ سعدیہ کا یہ لب و لہجہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی اور وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ تم اپنے شوہر سے کس لب و لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا میں نے تمہاری طبیعت اس طرح کی ہے؟ اس نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، خالہ جان، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دل ہی دل میں اسے اپنے ساتھ کھڑی شخصیت پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ میسنا بنا مسکرا رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کا مذاق اڑاتی رہتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، مگر آج وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لو بیٹا، جلدی سے کچن میں جاؤ اور اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، چونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھی، بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے دودھیال میں پہلی لڑکی تھی، سب لوگ اسے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کی بدقسمتی یہ کہ جب وہ 8 سال کی ہوئی تب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور پھر 1 سال بعد ہی اس کا باپ بھی فوت ہو گیا، جس کے بعد اس کے دودھیال کا اصل چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کی چچی جان جو پہلے اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اب اسے گالیاں دیتی تھی، ہر وقت ہی اس سے گھر کے کام کرواتی رہتی تھی۔ وہ 9 سال کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ سارا گھر سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی دادی جان بھی اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی تھی۔ صرف دادا جان ہی تھے جو اس سے محبت جتاتے تھے اور جو اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھ کر روتے رہتے تھے۔ سعدیہ کا باپ سب سے بڑا بھائی تھا اور جتنی بھی دولت تھی وہ ساری اسی کے نام تھی۔ ان کی وفات کے بعد ساری دولت سعدیہ کے پاس چلی آئی تھی، لیکن اس کے چچا نے دھوکے کے بعد ساری دولت سعدیہ سے اپنے نام کروا لی، اور پھر اس کے بعد تو اس کی زندگی جہنم بن گئی۔
اگر اس کی خالہ اس سے ملنے کے لیے نہ آتی اور وہ اپنی بھانجی کی یہ حالت نہ دیکھتی تو شاید وہ ساری زندگی اس جہنم میں ہی گزار دیتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بہت کم عمری میں ہی وفات پا جاتی۔ اس کی خالہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ کسی نے بھی اس پر کوئی وویلا نہیں کیا۔ اس کے دادا جان بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی پوتی کی اب ایک اچھے ماحول میں پرورش ہوگی۔ وہ وقفے وقفے سے اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کا اپنے ددیال سے رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ اسے یاد نہیں کرتے تھے۔ خیر اسے بھی ان سے زیادہ محبت نہیں تھی۔ وہ اپنے کزنوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے دلاور بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا کر اسکول لے جاتا تھا۔ دلاور کو بھی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پسند تھی۔ وہ اپنی ماں سے یہی بات کرتا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس سے شادی کروں گا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے کان میں یہ بات جا چکی تھی کہ اس کا یہ کزن بڑا ہو کر اس سے شادی کرے گا۔ بہت کم عمری میں ہی وہ یہ خواب دیکھنے لگی تھی۔ ان خوابوں کو دکھانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی خالہ کا تھا، جو اس کے سامنے دلاور کی پسند اور ناپسند کا تذکرہ کرتی رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں یہ بات بھی ڈالتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ہر وقت ہی اس کا نام لیتا رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا۔ جب دلاور نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس نے مختلف لڑکیوں کو دیکھا، جب اس نے سعدیہ سے بھی زیادہ خوبصورت عورتوں سے ملاقات کی، تو اسے اندازہ ہوا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ آج تک اس نے جو کچھ دیکھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل سے اپنی وہ کزن اترنے لگی اور وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی پسند میں بھی تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب اسے سادہ اور گھریلو لڑکیاں پسند نہیں تھیں، بلکہ اسے ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو بھری محفل میں مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا جانتی ہوں اور جو دو ٹوک انداز میں اپنا موقف پیش کر سکتی ہوں۔ جب اسے سعدیہ کے ساتھ شادی کرنے کی بات کی گئی تو وہ بھڑک اٹھا اور دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ تب اس کی ماں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جائیداد سے الگ کر دوں گی۔ وہ جانتا تھا کہ فی الحال وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے یہ بے وقوفی کی تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ اس نے اس وقت عقل مندی سے کام لیا اور اس لڑکی سے منگنی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دل میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ بہت جلد ملک سے باہر چلا جائے گا۔ وہاں جا کر وہ اپنا پیسہ بنائے گا، اور جب وہ اتنا پیسہ بنا لے گا کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تب وہ آ کر اپنی مرضی کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پڑھائی کا بہانہ بنا کر وہاں پر جاتے ساتھ ہی اس نے نوکری تلاش کر لی۔ اس کے علاوہ اسے جو بھی کام ملتا تھا وہ بغیر کسی شرم کے وہ کر لیتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ بنانا تھا۔ تقریباً 1 سال کے اندر ہی وہ اچھا خاصا پیسہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر 2 سالوں کے بعد اس کی ملاقات ایک بزنس مین سے ہوئی جس سے اس نے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں بات کی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کیا اور اپنے پیسے لگا دیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے پیسے ڈبل ہو گئے اور وہ کروڑ پتی بن گیا۔ وہ باہر کی جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس یونیورسٹی کی ایک لڑکی بہت مشہور تھی جس کا نام جینیفر تھا۔ سب لڑکے ہی اس پر مرتے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف اس پر ہی نظر کرم کرتی تھی۔ اس لڑکی نے خود اس سے آ کر بات کی اور اس سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اسے پاکستان لے کر آ گیا۔ اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی کہ وہ سعدیہ کا دل توڑ رہا ہے، اور اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے جس لڑکی نے صرف اور صرف اس سے محبت کی ہے۔ دوسری طرف سعدیہ اور عدنان کی جو نوک جھونک
بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی لڑنے لگے تھے، لیکن یہ لڑائی بھی مذاق مذاق میں ہی ہوتی تھی۔ وہ دل سے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی کہ عدنان اسے کہنے لگا، یہ نہیں، دوسرا جوڑا پہنو۔ وہ تنگ ہوتے ہوئے بولی، تم چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو، مجھ پر زیادہ روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے شیشے کے سامنے لے جا کر کہنے لگا، اب مجھے بتاؤ کون چھوٹا لگ رہا ہے اور کون بڑا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر دونوں کے عکس پر ڈالی۔ بلا شبہ اس کے ساتھ کھڑا وہ چھوٹا سا لڑکا اب بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگی۔ عدنان نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور اسے کہنے لگا، اب شرمانے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون بڑا لگ رہا ہے؟ اس کا پورا وجود اس وقت شرم و حیا سے کانپ رہا تھا۔ عدنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً وہ اسے قبول کر چکی تھی اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنا حق اس پر ثابت کر دیا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ اس کی دن رات تعریفیں کرتا تھا، اس کے ساتھ گھر کے کام کرواتا تھا، اسے اپنے ساتھ گھمانے لے کر جاتا تھا، ہر ہفتے ہی اسے شاپنگ کرواتا تھا۔ وہ خود چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اب اماں کی جگہ اس نے آفس سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنے بابا کی کمپنی کو اب خود ہی چلا رہا تھا۔ اس کی ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کوئی بھی حصہ نہیں دیں گی۔ دوسری طرف دلاور کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جلد بازی میں آ کر اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا، اور وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ وفادار سمجھتا تھا وہ لڑکی حد سے زیادہ دھوکے باز تھی۔ اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ افیئرز تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکوں کو وہ پاکستان بھی بلا چکی تھی اور ان سے ملاقاتیں کر چکی تھی۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، مگر اس کی بیوی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی عادت ہے اور وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم مجھے طلاق دے دو۔ دلاور کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھے جس کے ایک ساتھ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ اس نے جینیفر کو طلاق دے دی اور وہ بھی خاموشی سے اپنے ملک کو واپس چلی گئی۔ اس نے یہ شادی گھر بسانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ شغل میلہ کرنے کے لیے کی تھی۔ شادی کے 1 مہینے تک تو وہ پورا پاکستان ہی گھومتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور اب وہ دوسرے انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے والی تھی، کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی۔ دلاور تھکا ہارا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے کچن سے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر عدنان اور سعدیہ مل کر کھانا بنا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کر رہے تھے۔ اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ جب اس پر یہ راز آشکار ہوا تو وہ اس لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی کہتا، عدنان نے اسے خاموش رہنے کا کہا اور اسے دھکا دے کر اپنے گھر سے نکالتے ہوئے باور کروا دیا کہ اپنی بیوی کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ اگر کسی نے اس کی بیوی کے خلاف کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہو گیا۔ دلاور کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ سب کچھ کھو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ اپنے بال زور زور سے نوچنے لگا۔ دوسری طرف سعدیہ کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے اسے جو احساس دلاور کو دیکھ کر ہوتا تھا، اس بار وہ احساس نہیں ہوا تھا۔ اس بار اس نے اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج اسے اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ اسے دلاور سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف ایک خواہش تھا جو پوری نہیں ہوئی۔ تو چند دن رونا دھونا مچایا،
اس کے بعد دوبارہ سے صبر کر لیا۔ اصل محبت تو اسے اپنے شوہر سے ہو گئی تھی، جو قدم قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا اور اسے یوں محسوس کروا رہا تھا جیسے اس دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں۔ دلاور بھی چند عرصے کے بعد ملک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں سے معافی مانگنی تھی۔ اس کی ماں نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اسے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اب اس کی اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدنان اور سعدیہ کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔